अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में अपनी ख्वाहिशात को हर हालत में पूरा करने वाले एक शख्स की पुरअसरार और सबक आमोज कहानी। मैं इस जिंदगी से बिल्कुल बेजार आ चुका था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। अक्सर घर से निकलते हुए यही ख्याल आता खुदकुशी कर लूं, मगर हिम्मत नहीं हो पाती थी। रात 12 से ऊपर टाइम हो चुका था। मैं जानता था घर जाने पर बीवी पहली बात यही कहेगी, आज फिर मालिक मकान आया था किराया लेने। माँ बाप साथ तो नहीं रहते थे, मगर हर महीने कुछ न कुछ उन्हें भी देना होता था, वरना माँ जिंदगी हराम कर देती थी ताने दे देकर। बाप की दवाइयाँ लानी होती थीं। दोनों मेरे भाई के पास रहते थे, मगर थोड़ा बहुत मुझे भी करना पड़ता था। मेरे भाई के मुझसे कुछ ही हालात बेहतर थे, मगर मेरे हालात तो दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे और नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। मैं आज सुबह बीवी के सवालों से बेजार घर से निकल आया था। पूरा दिन बगैर कुछ खाए सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया था। मुझे चक्कर आ रहे थे। ये कौन सा रास्ता था मैं नहीं जानता था। मुझे यहाँ एक दीवार में नलका लगा हुआ दिखाई दिया। प्यास से गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं फौरन जमीन पर बैठ गया और बेताबी से उसे घुमाने लगा, मगर उसमें से पानी के चंद कतरे गिरे। 2-4 बार हाथ का झटका देने से चंद बूंदे पानी की गिरी। मैंने एक घूंट पानी का पिया और अपने सूखे गले को तर किया। हवा बहुत तेज चलने लगी थी। गर्दो गुबार और सूखे पत्ते मुझसे टकरा कर गुजर रहे थे। मैं अब घर जाना चाहता था। एक छोटे से कस्बे में मेरा 3 कमरों का किराए का घर था, मगर मैं शायद चलते चलते आबादी से दूर निकल आया था। हवा ने आंधी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। हर तरफ धूल मिट्टी थी। मैं हाथों की दीवार बनाए खुद को धूल मिट्टी से बचाता जो आंखों में जा रही थी चलता जा रहा था। अचानक मेरा पाँव एक घड़े में चला गया। मैं वहीं बैठकर अपने पाँव को बाहर निकालने लगा। पाँव तो बाहर निकल आया, मगर जूता अंदर गिर गया। एक और परेशानी में वहीं सर पकड़कर बैठ गया। मुझे वहां बैठे अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि मुझे चंद कदम के फासले पर धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। मैं अपना वहम समझकर देखने के लिए पास आया, मगर ये धुआं ही था जो एक 5 फुट के घड़े में से निकल रहा था। हल्की सी रोशनी भी दिखाई दे रही थी और अंदर जाने का रास्ता भी बना हुआ था। मैं बिना किसी डर और खौफ के नीचे उतर गया। मैं नीचे झुककर उतर रहा था। तकरीबन 4 फुट की गहराई पर अंदर एक छोटा सा कमरा था और वहां एक आदमी बैठा कुछ पढ़ रहा था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। रात के इस सन्नाटे में एक आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी और कमर तक बाल, आधे बालों का सर पर एक छोटा जूड़ा बनाए कुछ पढ़ रहा था। उसके आगे एक प्लेट पड़ी थी। उसमें एक अजीब तरह का चाकू, फूलों की पत्तियां और एक दिया जल रहा था। वो जगह इतनी तंग थी कि मैं झुककर खड़ा था और मेरी कमर छत को छू रही थी। कुछ देर उसी तरह खड़ा रहने से मेरी तो कमर अकड़ गई थी। मैं वहीं उसके पास बैठ गया। मेरे बैठने के चंद मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली। आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। उसकी नाक बिल्कुल तोते जैसी थी। चेहरा लंबा और बेहद पतला। वो कुछ देर अपने सामने रखी प्लेट को देखता रहा। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसके इस तरह देखने पर घबरा गया। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर चला जाता, वो कहने लगा, मैं जानता हूं तुम इस वक्त किस तकलीफ में हो। तुम्हारी हर परेशानी मालूम है मुझे। ये बात सुनकर मैं बेहद हैरान हुआ और फौरन उसके कदमों में गिर गया। बाबा जी, अगर आप मेरी तकलीफ के बारे में जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे ना कि मैं क्या चाहता हूँ। जानता हूँ, मगर तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बाबा साईं, मैं गुर्बत की जिंदगी से निजात चाहता हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो। जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा, मगर एक शर्त पर। जी जी बाबा साईं, फरमाइए। तुम्हें सिर्फ अपनी ये बात बदलनी होगी। अल्लाह के लिए नहीं, बल्कि ये कहना होगा कि ऐ शैतानी शक्तियों के खुदा, मेरी मदद करो। वो अपना एक हाथ बुलंद करके बोला। मैंने चंद सेकंड को सोचा, क्या पता मेरे इस तरह कहने पर जाने ये मुझे कुछ ऐसा दे दे जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। और अगले ही पल मैंने उसकी तरह एक हाथ बुलंद करके कहा, ऐ शैतानी शक्तियों के खुदा, मेरी मदद कर। मेरे इस तरह कहने पर उसकी आंखों में फतह की चमक आई
اس نے اپنے آگے میری پھولوں کی پتیوں کو ہٹایا اور نیچے سے ایک ہاتھ کے برابر مٹی کی بنی گڑیا نکالی۔ اس گڑیا کے بال اس کے پیروں تک تھے، گلے میں ایک باریک کالی ڈوری تھی۔ میں بہت حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ لڑکے، وہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، یہ گڑیا ہی تیرے تمام مسائل کا حل ہے، مگر یہ تجھے میں ایک شرط پر دوں گا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ بس میری زندگی کے مسائل حل ہو جائیں، یہ جو بھی کہے گا مجھے منظور ہوگا۔ لڑکے، یہ کوئی عام گڑیا نہیں ہے، اس کو شیطانی شکتیوں کا آشیرواد ہے۔ یہ گڑیا اس وقت تک تیرے پاس رہے گی تیری غلام بن کر، جب تک تیری اولاد پیدا نہیں ہو جاتی، اور واپس آنا ہوگا تو بدلے میں جو تیری پہلی اولاد ہوگی اسے مجھے ان شیطانی شکتیوں کے خدا کے چرنوں میں بلیدان کرنا ہوگا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو میری بیوی سمیرہ نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ میں امید سے ہوں، مگر میری زندگی جن الجھنوں میں تھی، یہ خوشخبری بھی مجھے ایک بوجھ ہی لگی تھی جو ہمیں شادی کے 5 سال بعد ملی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسی زندگی کی خواہش مجھے ہے، میری زندگی ویسی ہو جائے تو ایک بچے کا کیا ہے؟ ایک بچے کو قربان کر بھی دوں تو کیا ہے، بچے تو اور بھی ہو جائیں گے۔ میں پھر اس بابا کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے منظور ہے، آپ کی تمام شرط منظور ہے۔ ٹھیک ہے تو پھر سن۔ اس نے ایک شیشے کی چھوٹی بوتل پکڑی جس میں کالی راکھ تھی۔ اس راکھ کا تجھے ایک حصار بنانا ہے۔ یہ کیل پکڑ اور اس گڑیا کو اس کیل کے ساتھ لٹکا اسی کمرے میں جہاں تو یہ حصار بنائے گا۔ اس گڑیا کا ایک بال کاٹ کر جلا دینا۔ ایک آتما تڑپتی ہوئی اس حصار میں حاضر ہو جائے گی۔ وہ آتما تیری غلام ہوگی، تو جو چاہے مانگ، تیری خواہش پوری ہوگی، مگر 24 گھنٹے میں صرف ایک بار تو آتما کو حاضر کر سکتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا، گڑیا کے گلے کی کالی ڈوری نہیں کھلنی چاہیے۔ جس دن یہ کھل گئی تو بربادی ہوگی۔ وہ آتما کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ اب بول، اپنا ایمان اپنی اولاد کو قربان کرے گا؟ میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بابا نے مجھے وہ گڑیا اور سامان ایک کالے کپڑے میں باندھ کر دیا اور میں باہر آ گیا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ باہر آ کر مجھے پتا چلا کہ یہ تو عیسائیوں کا قبرستان ہے۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ آیا۔ گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی میری بیوی سمیرہ نے دروازہ کھول دیا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ رات کے 2 بج گئے ہیں۔ میں کتنی پریشان تھی۔ پتا ہے مجھے ایک بہت اچھی خبر سنانی تھی آپ کو۔ جو بات میں کہنے والا تھا وہ میری بیوی نے کہہ دی۔ اچھا سناؤ، کیا خوشخبری ہے؟ آپ کے بڑے بھائی آئے تھے، پورے 5000 دے کر گئے ہیں، اور شہر میں آپ کے لیے نوکری کا بھی انتظام ہو گیا ہے، پورے 25,000 پر۔ یہ بچہ ہمارے لیے بہت ہی لکی ہے۔ دیکھیں، ابھی ہمیں اس کے آنے کی خبر ملی اور ادھر اللہ نے ہماری سن لی۔ میں سمیرہ کی باتیں انسنی کرتا کمرے میں آ گیا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ میں نے آپ کو اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ہاں سن لی ہے میں نے، نخوت سے کہتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کی پسند کا قورمہ بنایا ہے، وہ جو لیاقت بھائی پیسے دے کر گئے تھے نا، ان سے۔ اچھا ٹھیک ہے، سن لیا ایک بار، لیاقت بھائی پیسے دے کر گیا تھا۔ جاؤ جا کر کھانا لاؤ۔ میں اس وقت تنہائی چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کمرے میں یہ عمل کیا جائے جہاں ہمارے علاوہ کوئی جا نہ سکے، اور یہ راز اپنی بیوی کو بتانا بھی ضروری تھا۔ وہ مان جائے گی، میں جانتا تھا، کیونکہ اس کے بھی بہت سے خواب تھے، مگر میں بچے والی بات کو لے کر پریشان تھا۔ میں جانتا تھا میری بیوی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ پھر میں نے آدھی بات اسے نہ بتانے کا سوچا کہ جب بچہ ہوگا دیکھا جائے گا، اور پھر مطمئن ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، ابرار، اس کام میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ارے نہیں ہوگا، بس میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا ہوگا۔ ابھی تم سب سے پہلے پورے گھر میں جتنی بھی قرآنی آیات ہیں، قرآن مجید ہے، مجھے دو، میں مسجد میں رکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھوں پر اس وقت خواہشات کی لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ لالچ کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت میں مسجد گیا اور تمام قرآنی آیات، قرآن مجید رکھ کر فوراً واپس آ گیا۔ میرے آنے سے پہلے سمیرہ نے گھر کے پچھلے والی سائڈ پر جو سٹور روم تھا بالکل خالی کر دیا۔
سب سے پہلے دروازے کی سائیڈ والی دیوار پر کیل لگایا اور گڑیا اس کے ساتھ لٹکا دی. پھر اس کانچ کی بوتل میں سے راکھ کا ایک حصار بنایا. گڑیا کا ایک بال کاٹ کر جیسے ہی اسے جلایا دائرے میں دھواں بننے لگا. ہم دونوں میاں بیوی ڈر کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کھڑے تھے. وہ دھواں آہستہ آہستہ عورت کے روپ میں آ گیا جو ساڑی پہنے کھڑی تھی. گلے میں ایک کالی ڈوری بندھی تھی. اس عورت کے بال بھی اتنے ہی لمبے تھے جیسے گڑیا کے بال پیروں تک تھے. اس عورت کے بال بھی اس کے پیروں کو چھو رہے تھے. اس کے پاؤں زمین سے 1 فٹ اونچے تھے. وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی. ہم دونوں میاں بیوی بھی اسے دیکھے جا رہے تھے. ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. اچانک وہ آتما اپنی گرجدار آواز میں بولی، اے شیطانی شکتیوں کے مہان خدا کے غلام، بتاؤ تمہارے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں فوری طور پر سمجھ نہیں پایا کہ کیا مانگوں. میری بیوی سمیرا بول پڑی، ہمیں فوراً 5 لاکھ روپے چاہیے. سمیرا کا کہنا تھا کہ وہ آتما ایک دم غائب ہو گئی. ارے یہ کہاں چلی گئی؟ تو کیوں بول پڑی؟ مجھے کہنے دیتی نا، اگر کچھ الٹا ہو گیا تو پھر؟ سمیرا مجھ پر ناراض ہونے لگی. تم تو کچھ بول ہی نہیں رہے تھے اس لیے میں بول پڑی. اتنے میں آتما دوبارہ اس حصار میں حاضر ہوئی. تمہاری خواہش پوری ہوئی، پلٹ کر دیکھو. میں نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے نوٹوں کی گڈیاں ہی گڈیاں پڑی تھیں. آتما غائب ہو چکی تھی. ہم میاں بیوی خوشی سے پاگل ہو رہے تھے. ارے یہ تو کمال ہو گیا. میں پیسوں کو ہاتھ میں پکڑے پورے کمرے میں گھوم رہا تھا. کبھی ان پیسوں کو چومتا، کبھی سینے سے لگاتا. دیکھنا سمیرا، اب میں دنیا کا سب سے امیر انسان بن جاؤں گا، سب سے امیر انسان. سورج کی روشنی پورے صحن میں پھیل گئی تھی، مگر ہم میاں بیوی کی آنکھ ایک پل کے لیے بھی نہیں لگی تھی. راتوں رات ہم میاں بیوی نے پوری دنیا گھومنے کا پلان بنایا. صبح کے 9 بج رہے تھے جب دروازے پر زور کی دستک ہوئی. دروازہ کھولا، سامنے ہی مالک مکان ماتھے پر کئی بل ڈالے کھڑا تھا. کتنی بار کہا ہے تم لوگوں کو کہ مکان خالی کرو، میں نے اس گھر کا سودا کرنا ہے، مجھے پیسے چاہیے، مگر تم لوگ تو قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہو، نہ کرایہ دیتے ہو نہ گھر خالی کرتے ہو. اچھا چاچا زیادہ باتیں نہ کر، بتا کتنے کا یہ گھر بیچنا چاہتا ہے؟ پورے 50 لاکھ کا. چاچا تو یہ گھر مجھے بیچ دے، میں تجھے اس گھر کا 1 کروڑ دوں گا. بتا کیا کہتا ہے؟ آج سے یہ گھر میرا. بیٹا ابرار، لگتا ہے غربت نے تجھے پاگل کر دیا ہے. 5000 کرایہ دینے کی تو تیری اوقات نہیں، چلا ہے گھر خریدنے، وہ بھی دگنی قیمت میں. میں نے جیب سے 5 لاکھ نکال کر مالک مکان کے آگے رکھے. یہ 5 لاکھ چاچا تو ایڈوانس رکھ، تمام پیپر تیار کروا، مجھے یہ مکان 1-2 دن میں ہی چاہیے. چاچا حیرانی سے کبھی مجھے تو کبھی پیسوں کو دیکھ رہا تھا. تو جھوٹ تو نہیں بول رہا نا؟ واقعی 1 کروڑ کا مکان خریدے گا نا تو؟ زبان دی ہے چاچا تجھے، آج سے یہ میرا مکان، پیسے تیرے. چاچا 5 لاکھ پکڑے ہزاروں دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. سب پیسے کا کھیل ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور اندر آ گیا. رات میں پھر اسی کمرے میں موجود تھا. اس وقت میں اکیلا تھا. سمیرا کچن میں تھی. میں نے گڑیا کا بال کاٹ کر جلایا. وہ آتما فوراً حاضر ہو گئی. اس بار میں نے اسی سے 5 کروڑ روپے مانگے. وہ آتما غائب ہو گئی. چند سیکنڈ بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی. تمہاری خواہش پوری ہوئی. ساتھ ہی میرے ارد گرد نوٹوں کی گڈیاں ہی گڈیاں پڑی تھیں. آتما اب غائب ہو چکی تھی. میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا. میں خوشی پر کہے لگا رہا تھا. سمیرا میری آواز سن کر دوڑی آئی اور اتنی دولت دیکھ کر وہ بھی دیوانی ہو گئی. پھر یہ میرا روز کا معمول ہو گیا. بابا کے کہنے کے مطابق آتما کو 24 گھنٹے میں صرف ایک بار ہی حاضر کر سکتے تھے. میں چند دنوں میں ہی ارب پتی بن چکا تھا. مالک مکان گھر کے تمام پیپر تیار کروا کے میرے نام کر چکا تھا. میں نے جیسے ہی 1 کروڑ روپے اسے دیے، چاچا اب بھی بے یقینی سے پیسوں کو دیکھ رہا تھا اور میں چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا. پھر جو میں نے سوچا تھا رات کو ویسا ہی کیا. اس آتما کو حاضر کیا اور کہا، چاچا خالد کی تجوری میں جتنی دولت زیور ہے مجھے چاہیے. وہ آتما غائب ہو گئی اور جب حاضر ہوئی اب آنکھیں پھاڑنے کی باری میری تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس چاچا خالد کے پاس اتنا مال ہے. 4 کروڑ اور 2 کلو کے برابر زیورات اس کے گھر سے نکلے.
مجھے اب صبح کا انتظار تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کنگال ہو کر کیسا لگتا ہے، مگر صبح کو مجھے کوئی اور ہی خبر سننے کو ملی۔ چاچا خالد کے گھر چوری ہو گئی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا۔ سمیرا میرے پاس بیٹھی افسوس سے مجھے یہ خبر سنا رہی تھی۔ تمہیں کس بات کا اتنا افسوس ہو رہا ہے سمیرا؟ یاد نہیں کیسے باتیں کرتا تھا وہ جب کرایہ لینے آتا تھا؟ اچھا ہوا مر گیا، میں نے اسے ایک موٹی سی گالی دیتے ہوئے کہا۔ جاؤ چائے بنا کر لاؤ، صبح صبح موڈ خراب کر دیا میرا۔ مجھے اب ایک نیا مشغلہ مل گیا تھا۔ اب میری نظر ہمارے علاقے کے چودھری نثار پر تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا یہ کتنا مال دبا کر بیٹھا ہے۔ رات اس کی باری تھی، میرے پاس اتنی دولت زیورات جمع ہو چکے تھے، 1 مہینے میں ہی جگہ تنگ پڑ گئی تھی۔ اتنا پیسہ اور زیور میں جمع کر چکا تھا اور یہ دولت زیادہ تر لوگوں کے گھروں سے ہی نکلوائی گئی تھی۔ میں نے اسی گھر میں اوپر 2 کمرے بنوا دیے، تمام دولت اوپر چھپا دی۔ کل ہی میرا بھائی لیاقت آیا، پوچھ رہا تھا تم نے کچھ بتایا ہی نہیں نوکری کے بارے میں نے کتنی مشکل سے تمہارے کام کا بندوبست کیا ہے۔ دیکھو میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بھیا، جو کرنا ہوگا میں اپنے لیے خود ہی کر لوں گا، رکھائی سے کہتے ہوئے میں نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر چلا گیا۔ ماں کو میں تو اتنے ہی پیسے بھیجتا تھا جتنے وہ آسانی سے ہضم کر سکے، کیونکہ اگر میں زیادہ پیسے بھیجتا تو پھر مجھے ہزاروں سوالوں کے جواب دینا پڑتے۔ میں روزانہ کیلنڈر پر کراس لگا رہا تھا۔ 4 مہینے ہو گئے تھے اس آتما کو میرا غلام بنے، ابھی میرے پاس بہت ٹائم تھا۔ سمیرا کو 5واں مہینہ تھا، وہ بے حد خوش تھی۔ وہ اب میرے ساتھ اس کمرے میں بھی نہیں جاتی تھی، یہ کام صرف میں ہی کرتا تھا۔ میں صرف نام کا مسلمان رہ چکا تھا، اندر سے مکمل شیطان کا غلام بن چکا تھا۔ میرا اگلا شکار کریانے والا ارشد تھا، بڑی باتیں کرتا تھا میں جب بھی ادھار سامان لینے جاتا تھا۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی، شادی سے 2 دن پہلے میں نے آتما کو حاضر کیا، اس کے گھر اور دکان پر جو بھی مال اور زیور تھا سب حاصل کر لیا۔ مجھے اب صبح کا انتظار تھا، اگلے دن وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ کریانے والا ارشد اپنا سر ہاتھوں میں لیے رو رہا تھا، تمام محلے والے اس کے گھر جا رہے تھے، یہی پیچھے 2 گلیاں چھوڑ کر گھر تھا۔ اس کی بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ چکا تھا، لڑکے کو 10 لاکھ دینے کا وعدہ جو کیا تھا۔ میری غربت کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، اب میں اندر سے ان لوگوں کی بے بسی دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ اوپر والی منزل میں 2 کمروں میں پیسوں کی گڈیاں ہی گڈیاں موجود تھیں، زمین سے چھت تک ایک کمرہ زیورات سے بھرا پڑا تھا۔ سمیرا اوپر نہیں آتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ بتا دیا تھا۔ اس کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی تھی، بس چند دن ہی رہ گئے تھے اس کی ڈیلیوری میں۔ اس بابا نے بھی دوبارہ مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس آتما کا ٹائم میرے پاس کم رہ گیا تھا۔ بابا کے کہنے کے مطابق وہ بچے کے پیدا ہوتے ہی بچے اور آتما دونوں کو لے جائے گا۔ سمیرا اپنی طبیعت کی وجہ سے بہت فکر مند رہتی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنا لائف سٹائل نہیں بدلا تھا، وہ اس لیے کہ جب تک مدت پوری نہیں ہو جاتی میں ایسے ہی رہوں گا کہ کسی کو بھی مجھ پر شک نہ ہو۔ بس ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل ضرور خرید لی تھی، اس پر بھی ماں اور بھائی کے ہزاروں سوالات۔ نفرت تھی مجھے ایسے لوگوں سے جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتے تھے۔ میں روزانہ بائک پر نکل جاتا اور لوگوں کے بنگلے دیکھتا جاتا۔ مجھے ابھی تک اپنے لیے کوئی ایسا گھر پسند نہیں آیا تھا جیسا میں چاہتا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں خود اپنے لیے ایک ایسا گھر تیار کراؤں گا کہ لوگ تاج محل بھول جائیں گے۔ ایسا ہوگا میرا محل۔ میں خود کو راجہ تصور کرتے ہوئے گھر آ گیا۔ کھانا کھا کر لیٹا تو نیند آ گئی۔ رات 12 بجنے والے تھے۔ آتما کو ایک دن میں ضرور حاضر کرنا ہوتا تھا۔ ابرار بے خبر سو رہے تھے۔ میرے جھنجھوڑنے پر بھی وہ نہیں اٹھے تو مجھے مجبوراً اس کمرے میں آنا پڑا۔ بال کو جیسے کاٹ کر جلایا، آتما تڑپتی ہوئی حاضر ہو گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا مانگوں۔ گھر کی اوپر والی دونوں منزلیں تو پیسوں سے بھری پڑی تھیں۔ وہ مجھے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ڈیلیوری اسی ہفتے تھی۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر میں گھبرا کر فوراً چادر سے اپنے وجود کو چھپا گئی اور ساتھ ہی اسے پیسوں کا ہی کہہ دیا، مگر وہ غائب نہیں ہوئی۔ ارے کیا کرے گی اتنی دولت کا جب تیری اصل دولت ہی تیرے پاس نہ رہے گی؟ آج اس نے پہلی بار کوئی بات کی تھی، میں اس کا مطلب نہیں سمجھی۔ اس نے دوبارہ میرے وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب یہ نہیں رہے گا تو کیا کرے گی اتنی دولت کا؟ میں بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ ایک ایک لمحہ میں نے گن کر گزارا تھا۔ تو غلام ہے ہماری،
تجھے کیا حق پہنچتا ہے ایسی بات کہنے کا؟ میں غصے سے چلائی۔ کیا تیرے شوہر نے تجھے نہیں بتایا کہ کیا سودا کیا ہے اس نے اس دولت کے بدلے؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میرے ارد گرد بے شمار نوٹوں کی گڈیاں پڑی تھیں۔ میں نے ان پیسوں کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں فوراً کمرے میں آ گئی۔ ابرار ابھی سو رہے تھے، اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ کیا مصیبت آئی ہے تم پر؟ وہ غصے سے بولا۔ کیا سودا کیا تھا تو نے اس دولت کے بدلے؟ مجھے ابھی تک سچ نہیں بتایا تو نے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ تو میرا مطلب صاف سمجھ رہا ہے، جلدی بول۔ میں نے پاس پری ٹوکری میں سے چھری اٹھا لی۔ اے پاگل عورت، کیا کر رہی ہے تو؟ آرام سے بیٹھ کر میری بات سن، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ پھینک اس چھری کو، پھر بتاتا ہوں۔ دیکھ، یہ عیش کی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایسی ہی نہیں ملی، اس کے لیے مجھے قربانی دینی پڑی ہے۔ پر کیسی قربانی؟ دیکھ، آرام سے بات سن سمیرا، پتہ نہیں کس نے تیرے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے۔ میں جانتا تھا جب تک اسے بتا نہ دوں یہ ٹلے گی نہیں۔ دیکھ سمیرا، اگر ایک بچے کے بدلے ہمیں دنیا جہاں کا ہر سکھ مل رہا ہے اور جس کی وجہ سے ملا ہے، کیا ہم اسے ایک بچہ نہیں دے سکتے؟ میرے کہنے کی دیر تھی، سمیرا نے مجھ پر ارد گرد سے چیزیں اٹھا کر برسانا شروع کر دی۔ گھٹیا آدمی، اپنی اولاد کا سودا کر لیا، نیچ انسان۔ میں تیرے یہ ارادے کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے نیچ کہہ رہی ہے تو؟ میں نے 2-3 تھپڑ سمیرا کے چہرے پر برسائے۔ اور خود جو اتنے عرصے سے میڈم بن کر عیش کر رہی ہے، پوری دنیا گھومنے کے خواب دیکھ رہی ہے، تیرے باپ کی کمائی سے ہوگا سب۔ میں نے وعدہ کیا ہے اس بابا کو، اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ یہ میری اولاد ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے فیصلہ صرف میں کروں گا۔ اگر تو نے میرے کام میں دخل دیا تو میں تجھے زندہ گاڑ دوں گا۔ اور پھر میں زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اگر وہ آتما نہ بتاتی تو کیا ہوتا۔ مجھے اس وقت وہی اپنی ہمدرد لگی۔ اب مجھے کل کا انتظار تھا۔ تمام رات زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ مجھے اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی۔ ابرار رات کا نکلا، ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ اس وقت کہاں منہ کالا کر رہا ہوگا۔ صبح ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کمرے میں آ گئی، بال کو جلایا۔ آتما حاضر ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے اور مدد مانگنے لگی۔ وہ مجھے گھورتی رہی، پھر اپنی گرجدار آواز میں بولی، ٹھیک ہے، میں تیری مدد کروں گی، مگر پہلے تجھے میری مدد کرنا ہوگی۔ تمہاری مدد؟ وہ کیسے؟ اگر تو اس گڑیا کے گلے کی ڈوری کاٹ دے گی تو میں روز روز جلنے کی تکلیف سے بچ جاؤں گی اور تیرے بچے کی حفاظت میں کروں گی۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، میں زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ میں اٹھی اور اس گڑیا کو کیل سے نیچے اتار لیا۔ وہ آتما چہرے پر مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس اپنے بچے کو بچانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ ابرار جس قدر گھٹیا انسان ہے وہ میرے بچے کو نہیں چھوڑے گا، اور میں نے پھر کالی ڈوری توڑ دی۔ ڈوری کے ٹوٹتے ہی پورے کمرے میں بھونچال آ گیا، ہر چیز گھومنے لگی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور گر گئی۔ ابرار پوری ایک رات اور پورا دن باہر گزار کر اس وقت رات کے 12 بجے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سمیرا سے نفرت ہو رہی تھی جو اس کا بنا بنایا کام خراب کرنے پر تلی تھی۔ وہ اس وقت سنسان راستے پر اپنی ہی سوچوں میں کھولتا ہوا جا رہا تھا کہ چلتے چلتے اسے لگا اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا 2-3 لوگوں کے قدموں کی آہٹ ایک ساتھ اسے سنائی دے رہی ہو۔ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر دور تک کوئی نہ تھا۔ درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک اسے لگا کہ زمین پر کسی کا سایہ بن رہا ہے۔ وہ سایہ اسے اپنے سے چند فٹ کی دوری پر نظر آیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھرتا ہوا وہ سایہ اس کے قدموں تک پہنچ گیا۔ وہ گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ زمین سے اٹھا اور ابرار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی اونچائی اتنی تھی کہ وہ پوری گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے، پاؤں ایسے تھے جیسے انہیں کسی زنجیر نے جکڑ لیا ہو۔ بہت شوق تھا نا تجھے اڑنے کا؟ ایک نسوانی گونجدار آواز آئی۔ کون ہے یہاں؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ اچانک اس کے پاؤں زمین سے اٹھے اور وہ ہوا میں اڑتا گیا۔ وہ اپنے پاؤں کو بری طرح ہلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پکار سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد زمین پر اسے پٹخ دیا گیا۔ سر پر شدید چوٹ لگنے کے باوجود وہ زمین سے فوراً اٹھ گیا۔
وہ اس وقت جہاں تھا یہ جگہ وہ اچھی طرح پہچانتا تھا. یہ وہی قبرستان تھا جہاں پہلی بار وہ بابا اس سے ملا تھا. بربادی بربادی، اسے چلانے کی آواز آئی. اس نے پلٹ کر دیکھا. بابا اس کے سامنے تھا. اس وقت وہ بھی کسی بلا سے کم نہیں لگ رہا تھا. پسینے میں شرابور، جلے ہاتھوں کے ساتھ، آنکھوں میں سرخی لیے، دانتوں کو پیستے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا. میں نے تجھ پر احسان کیا اور بدلے میں تو نے نامراد مورخ، دیکھ تو نے کیا کیا. جس جگہ وہ پڑھائی کرتا تھا وہاں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو نے میری برسوں کی تپسیا برباد کر دی. میں تجھے مار ڈالوں گا. وہ دانت چبا چبا کر بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا. اچانک ایک کالی رسی آئی اور اس بابا کے گلے میں لپٹ گئی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے اسے لے گئی. اس نے خوف سے اونچی اونچی آواز میں چلانا شروع کر دیا. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی. وہ وہاں سے بھاگ نکلا. بھاگتے چلاتے گھر پہنچ گیا. دروازہ کھلا ہی تھا. وہ اندر آ کر فوراً دروازہ بند کرنے لگا. پھر اسے خیال آیا کیوں نہ اس آتما سے مدد مانگے. یہی سوچ کر وہ اس کمرے میں آیا. یہ دیکھ کر اس کا دل حلق میں آ گیا. اس حصار میں بابا کی لاش لٹک رہی تھی. اس نے پلٹ کر دیکھا. وہ گڑیا زمین پر ٹوٹی پڑی تھی. اس کے گلے کی کالی ڈوری کٹ چکی تھی. اب وہ سارا ماجرا سمجھ چکا تھا. اس نے دل ہی دل میں سمیرا کو کئی گالیاں دیں. یہ یقیناً اسی کا کام تھا. اس پر جو آفت آئی تھی اس کی وجہ سمیرا ہی تھی. غلام آتما اب آزاد ہو چکی تھی. پھر اس نے سوچا کیوں نہ گڑیا کو جلا دوں، کیا پتا وہ آتما بھی ختم ہو جائے. اس نے زمین سے اس ٹوٹی گڑیا کو اٹھایا اور کچن میں آ گیا. ابھی اس نے ماچس پکڑی ہی تھی کہ اسے زور کا دھکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا. مجھے جلائے گا تو؟ وہ آتما اس کے سامنے تھی. تو کیا سمجھتا ہے اسے جلانے سے میں ختم ہو جاؤں گی؟ بھول ہے تیری. بہت تڑپایا ہے تو نے مجھے. میرے وجود کو جلا جلا کر اپنی تو لالچ کو بھرتا رہا ہے. تو دیکھنا چاہتا ہے جلن کی تکلیف کیسی ہوتی ہے. نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو اے غلام آتما، مجھے معاف کر دو. مجھے تو اس بابا نے کہا تھا، میں نے ویسا ہی کیا. میرا کوئی قصور نہیں. جانتا ہے تو نے کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنوں کے گھر برباد کیے ہیں. آج تیری باری ہے. نہیں، مجھے چھوڑ دو تم. آتما کی آنکھوں سے شعلے نکلے اور اس کے ارد گرد آگ لگ گئی. وہ وہاں سے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا اور اوپر کی منزل پر آ گیا. مگر ہر کمرے میں دولت کا ڈھیر تھا. اسے چھپنے کے لیے کہیں جگہ نہیں مل پا رہی تھی. وہ آتما ابھی تک اس کے پیچھے کھڑی کہکہے لگا رہی تھی. اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں نے ان کمروں میں بھی آگ لگا دی جہاں اس نے دولت کا ڈھیر لگا رکھا تھا. اس کے سامنے تمام دولت جل کر راکھ ہو رہی تھی. زیورات جل کر پگھل رہے تھے. پورے گھر میں آگ لگ چکی تھی اور پھر اس آگ نے اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ درد سے چیختا چلاتا رہا اور بالآخر اس کی چیخیں ختم ہو گئیں. یہ عورت کون تھی جو ایک بے حد خوبصورت بچے کو جنم دے کر دم توڑ گئی؟ ڈاکٹر نے چوکیدار سے پوچھا، جو بتانے لگا کہ کالی ساڑی پہنے ایک لمبے بالوں والی عورت اس پریگننٹ عورت کو یہاں چھوڑ کر فوراً پلٹ گئی تھی. چند دن انتظار کے بعد اسے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا. جس ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا اس کی اپنی اولاد نہ تھی. اس نے وہاں کے تمام سٹاف سے کہہ دیا کہ جب تک اس کے وارثوں کا پتہ نہیں چلتا یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا. تمام سٹاف نے تالی بجا کر ڈاکٹر کی اس نیک نیتی کی تائید کی. اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے. اس نے اپنا ہاتھ ہلکا سا ہلانے کی کوشش کی مگر درد اس قدر کے بیان سے باہر. پورا بدن یوں تھا جیسے کسی نے کھال کھینچ دی ہو. ایک آدمی اس کے پاس آیا. اس نے سفید گاؤن پہن رکھا تھا. چہرے پر ماسک تھا. وہ سمجھ گیا یہ ڈاکٹر ہے اور وہ ہسپتال میں ہے. ایک اور ڈاکٹر اس کے پاس آیا. دونوں اس کے بچ جانے پر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اللہ کی قدرت دیکھو، اس قدر جل جانے پر بھی یہ آدمی بچ گیا اور اب خطرے سے بھی باہر ہے. وہ نہیں جانتا وہ کتنے ماہ ہسپتال میں رہا. اتنے عرصے کسی نے بھی اس کی خبر نہ لی. شاید سب سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ اسی گھر میں مر گیا تھا جیسا کہ وہ اپنے بارے میں سمجھ رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہ سمیرا بھی اسی گھر میں شاید کہیں چھپی بیٹھی تھی اور وہ بھی گھر کے جلنے کے ساتھ جل گئی. اس کے بازوؤں کا گوشت پسلیوں کے ساتھ چپک چکا تھا جس کی وجہ سے ہاتھ ٹھیک کام نہیں کرتے تھے. ٹانگوں کا بھی کچھ ویسا ہی حال تھا. خود کو چادر میں چھپائے وہ چل رہا تھا.
بالآخر وہ اپنے گھر تک پہنچا جو راکھ کا ڈھیر بنا ہوا تھا۔ پھر وہ اس پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف تھے۔ وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی اور وہ دوبارہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہی لڑکھڑا کر پیچھے کو گر جاتا۔ کوئی ایسی طاقت تھی جو اسے سیڑھی پر بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ اس کے زخم ابھی بھی تازہ تھے، درد سے وہ وہیں دھورا ہو گیا۔ کچھ لوگ اس کے پاس آئے اسے اٹھانے کے لیے، مگر اس کی حالت دیکھ کر کراہیت سے پیچھے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہیں مسجد کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر وہ رونے لگا۔ اس کا دل مسجد جانے کے لیے مچل رہا تھا، لیکن وہ چاہنے کے باوجود بھی مسجد کے اندر نہیں جا پا رہا تھا۔ جب بھی گزرتے لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنے لگتا، وہ اسے بھکاری سمجھ کر چند سکے اس کی طرف پھینک کر چلے جاتے۔ اب اس اذیت بھری زندگی میں اسے اور کتنے سال جینا تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا۔